यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन हमारा खुदा जो मेहरबान खुदा है, रहीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी खुदा है, वो हर एक इंसान के लिए नेक और अच्छे इरादे रखता है और वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए, क्योंकि बनी नौع इंसान गुनाह में धंसता इस जगह तक पहुंच गया है कि आज तकरीबन हर शख्स को तौबा की, नजात की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र आप तक उस बड़ी सच्चाई को लेके आना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो मेरे और आपकी नजात के लिए अपने आप को कुर्बान करे। और कलाम मुक़द्दस में ही लिखा हुआ है, इब्रानियों के नाम जो पौलुस का ख़त है, कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से हम आज़ाद किए जाते, इसलिए हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, यानी मसीह का बदन, यीशु मसीह का बदन, जो ख़ास तौर पर इसलिए इस दुनिया में आए कि मेरे और आपकी नजात का वसीला बन सके, इफ़्ज़ी बन सके, हमारी जगह पे वो अपना आप कुर्बान कर सकें। और आज का ये हमारा प्रोग्राम भी इसी ताल्लुक़ से है। और हम आज ख़ास बात करेंगे कि कैसे आजकल हमने 2 दिन पहले दुनिया में जो है ईद क़यामतुल मसीह, जिसे लोग ईस्टर भी कहते हैं, वो मनाया गया। और उससे पहले 2 दिन पहले मुबारक जुमा, यानी वो दिन जिस दिन मसीह सलीब पे अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया और मेरे और आपकी हमेशा के लिए मखलसी खलासी करा दी गुनाहों से। और कलाम मुक़द्दस में लिखा था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये वो आज का पैगाम है, आज का उन्वान है, खाली कब्र और दूसरी मौत का ख़ात्मा और यीशु मसीह का जी उठना उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान ले आते हैं, दूसरी मौत का ख़ात्मा बन जाता है। यानी एक मौत तो इस बदन पे आएगी जो ये जिस्मानी बदन हमारे साथ है, लेकिन फिर एक मौत जब अदालत होगी तो लिखा है कि उस वक्त वो जो ईमान नहीं लाए, वो जो गुनाह में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो इस दूसरी मौत में जो जाएंगे और फिर आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, जिसके ताल्लुक़ से लिखा गया कि ये दूसरी मौत उन पे है जो आएगी। लेकिन जो ईमान ले आएंगे वो किसी भी तौर पे इस दूसरी जो है मौत को ना देखेंगे। और कलाम मुक़द्दस में इसको बहुत जगह यूँ भी बयान किया गया है कि जो एक दफ़ा पैदा होता है वो 2 दफ़ा मरेगा, लेकिन जो 2 दफ़ा पैदा होता है वो एक ही दफ़ा मरेगा। यानी कि 2 दफ़ा पैदा होना, एक तो जिस्म में पैदा होना और एक जो है वो रूहानी तौर पे पैदा होना, यानी मसीह पे ईमान ले आने से कलाम मुक़द्दस कहता है कि हम रूहानी तौर पे स्पिरिचुअल बर्थ हमारी हो जाती है। और आज यही बातें हैं कलाम की जो हम आप तक करने को हैं, लेके आने को हैं, ताकि अगर आप किसी भी तौर पे कलाम से दूरी में हैं, खुदा से दूरी में हैं, या किसी और मज़हब में आपने जन्म पाया और उसी में अभी चल रहे हैं, तो आज खुदा आपको भी मौका दे रहा है कि आप उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाएं और हमेशा की हलाकत को जो है वो खैर बात कह दें। और आज का आपके लिए भी मौका है। और इस आज के उन्वान पे, आज के सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह। मॉरिस एडवर्ड मसीह जो हैं हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम में आ चुके, बहुत अरसे से आते हैं, खुदा के बड़े अच्छे और बुज़ुर्ग खादम जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे बचपन से जानता हूँ, और खुदा इनके वसीला से बड़े बड़े मौज़ात और बड़े बड़े काम
کرتا رہا اور کر رہا ہے، اور ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آج بھی. اور آج آئیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لوٹن انٹرنیشنل چرچ لوٹن میں یہ خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جاتے ہیں تاکہ کلام کی بنیادی کی جا سکے. ریورنڈ مورس ایڈورڈ مسیح، ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم ہم کرتے ہیں. شکریہ. تو آج آپ کے اس ٹاپک کے تعلق سے جو ہمارا ہے، کیا آپ کوئی ابتدا میں کہنا چاہیں گے؟ ٹاپک دیکھیے، عنوان جو ہے بڑا زبردست ہے اور آپ نے مجھ سے پہلے شیئر کیا، اور یہ عنوان جو ہے میں سمجھتا ہوں ہر مسیحی کو جاننا ہے، اور یہ ایک زبردست تجربہ ہے جو کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انجیل مقدس کا جو پہلو ہے، پیغام ہے دنیا کے لیے، کہ ہم گلی میں بھی کھڑے ہو کر میں منادی کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملے. اور ابھی مجھے یہ دعوت آئی ہے ایک دوست سے کہ ہم آپ کے شہر میں آ کے اسٹریٹ ایونجلزم کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم مسیح یسوع کو جانتے ہیں. بغیر اس کی قدرت کے، جی اٹھنے والی طاقت کے بغیر ہم کچھ کر نہیں پاتے. تو یہ جو معجزہ ہے اور معجزے ہیں، پہلے سب سے میری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر میری زندگی میں نہیں تو میں دوسروں کو کیا بتا سکتا ہوں کہ جی یہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. میں بھی ایک دفعہ مردہ تھا، میں بھی مردہ تھا، تو یسوع نے مجھے بھی زندہ کیا. اب میں اس زندہ مسیح کی گواہی دیتا ہوں. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. اور میں یہ میرا انٹروڈکشن ہے. آمین آمین. نہیں، آپ کو خدا نے بہت استعمال کیا اور خدا استعمال کر رہا ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے ناظرین کو آج خاص ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج اگر یہ آج کے دن یہ جو بات آج ہم کرنے کو ہیں خالی قبر کی، اور اگر یہ واقعہ آج کے دن ہوتا، اس دور میں 2000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن اگر آج کے دور میں یہ واقعہ ہوتا تو آج اخباروں کی، ٹیلی ویژنس کی یہ سرخیاں بنا ہوتا، اور کچھ اس طرح سے شاید اس پہ اخباروں میں اور سرخیوں میں آ رہا تھا کہ ٹوم اوپن، یعنی قبر کھولی گئی، اور اس میں جو لاش مسیح کی تھی، مردہ بدن مسیح کا غائب ہے، اس میں سے وہ وہاں پہ نہیں ہے. شاید کچھ اس طرح سے بھی لکھا تھا کہ ملتا ہمیں کہ یسوع کہاں پہ ہے. شاید وہ بڑا بڑا لکھتے کہ مسیح تو قبر میں نہیں ہے. اور شاید اس وقت کے جو گارڈز تھے، جو پہرے والے تھے، انہوں نے جو رپورٹیں دی، وہ رپورٹیں اس وقت شاید بہت سے بڑے بڑے چینلز کے اوپر رپورٹ کی جا رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے بتا رہے ہیں کہ پتھر کو انہوں نے لڑکا ہوا پایا، وہ کیسے ایک بڑا زلزلہ آیا، کیسے ایک بڑا بھوچال آیا، کیسے فرشتوں نے آ کے جو ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ بتائیں، دیکھی انہوں نے. شاید یہ بھی اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی کہ یہ جو بڑا زلزلہ، اور اس کے بعد 3 گھنٹے پوری دنیا میں اندھیرا، یعنی کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی بھی چیز روشن نہیں ہو سکی، کمپلیٹ ڈارکنیس. تو اس کے اوپر شاید تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی جاتی. یہ شاید آج یہ ہو رہا ہوتا. یہ 2000 سے پہلے جب میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ تب ہوا، لیکن اس وقت بھی لکھ لیا گیا، کتابوں میں محفوظ کر لیا گیا. اور مسیح کے ساتھ چلنے والے، خاص طور پہ ان کے شاگردوں میں متی جو تھے، وہ خاص طور پہ اسی وقت سارے واقعہ کو ساتھ ساتھ قلم بند کرتے جاتے تھے. اور اسی طرح بہت سی اور ہمیں شہادتیں، گواہیاں ملتی ہیں. پاسٹر ایڈورڈ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو قبر کے تعلق سے اب بات کرتے ہیں
کہ یہ یسایا نبی کی معرفت بھی 53 باب میں 5ویں آیت میں ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ ہوا جو تھی پیشن گوئی ہوئی تھی 700 سال پہلے کہ ہماری خطاؤں کی خاطر گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا اور ہماری سلامتی کی اس پر سیاست ہوئی. آپ اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائیں کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا ہماری سیاست اس پہ کیوں ہوئی, ہماری خطائیں کیا تھی کہ اس کو قربان ہونا ضرور تھا. میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤں گا, کیونکہ جب ہم موت کا ذکر کرتے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ مرنے کو ہے. ہم دونوں بھائی ایک فیملی میں گئے ہیں, خاندان میں, لوشم میں, جہاں آپ کے دوست میرے عزیز ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں ان کی اہلیہ سے اور خاندان کے لوگوں سے ہم ملے. تو موت جو ہے کہاں سے آئی اور کہاں لے جاتی ہے. ایک پہلی موت آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ موت جو ہے یہ آدم کی نسل سے موت جو ہے گناہ کے سبب سے پوری دنیا میں آئی. ہر جگہ جو ہے وہ لوگ کہیں نہ کہیں جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں قبرستان کو, یا موچری میں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ دوسری موت, ایک موت جو ہم سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ بندہ 100 سال کا ہو, 50 سال کا ہو, 30 سال کا ہو, موت آتی ہے. اور یہاں لکھا کہ یسوع مسیح نے 53 باب میں ہماری موت لے لی, موت کا مزہ چکھا. اور یہاں پہ آپ نے اور بھی ذکر کیا کہ کفارے کا, یا 53 باب میں کہ کفارہ ہوا. یسوع مسیح جو ہے جہان کا کفارہ ہے, دنیا کا کفارہ ہے, اگر آپ مانیں یا نہ مانیں. اور اس کے بغیر ہماری خلاصی نہیں, چھٹکارا نہیں. اور یسوع مسیح ایک واحد ہستی ہے جو کراس پہ صلیب پہ اس نے اپنے آپ کو بلیدان کیا ہے, کفارہ دیا. اور یہاں پہ ایک زبردست نشان ہوا, اور متی اس کے 27 باب میں 51 آیت میں لکھا ہے کہ ہیکل جو تھی جہاں قربانیاں ہوتی تھیں اور خون جو دیا جاتا تھا, چھڑکا جاتا تھا مذبح پہ, لکھا ہے وہ ہیکل جو تھی وہاں کا پردہ تھا, پارٹیشن تھی. اور جو ہی یسوع نے کہا یہ تمام ہوا, ہیکل جو ہے وہ پردہ پھٹ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار جو تھی ختم ہو گئی. اب ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہم جو ہیں باپ کے سامنے آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا اچھا سردار کاہن ہے جو ہمیں باپ کے سامنے پیش کرتا ہے. آمین آمین. اور ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 20واں باب پہلے سے 18 آیت تک بڑا واضح طور پہ ہر انجیل کے لکھاری نے اس کو لکھا ہے. چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر ہے. چاروں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے مختلف لوگوں کو, مختلف پیشے کے لوگوں کو چنا تاکہ وہ پاک روح کی ہدایت کے وسیلہ سے ان سارے واقعات کو قلم بند کر سکے. اور یہاں پہ جو یوحنا جو ان کے قریبی شاگرد تھے, اور وہ لکھتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن, یعنی کہ جو سنڈے ہے, اس لیے ہم سنڈے کو اپنی عبادات کرتے ہیں, ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کے بھی اندھیرا ہی تھا, قبر پہ آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. اور وہ شمعون, پطرس اور اس دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا,
दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावन की कब्र, खुदावन को कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हमें मालूम नहीं कहाँ रखा है। अब वो ज़ाहिर है कि एक ऐसा मौका था, एक ऐसा वक्त था कि वो समझ ना पाई। हालांकि यीशु मसीह कहते रहे, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि उन्होंने अपने शागिर्दों से बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, जब वो यरूशलेम की तरफ एक हफ्ता पहले जा रहे थे, कि इब्ने आदम जो है पकड़ाया जाएगा और उसके ऊपर लान तान की जाएगी, उसे मसलूब किया जाएगा और फिर वो कब्र में रखा जाएगा और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो शागिर्द आते हैं और वो देखते हैं और कब्र को खाली देखते हैं और वो फिर चले जाते हैं। लेकिन मरियम मगदलीनी जो है, लिखा है यहाँ पे 11वें आयत में, वो कब्र पर खड़ी रोती रही और जो है उनको 2 फरिश्तों को उसने देखा वहाँ पे, और देखा कि उस 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरों को पतियाने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। अब ये कब्र के अंदर का है, गार के अंदर कब्र उन दिनों जैसे बनाई गई थी और रखी गई। और यहाँ पे लिखा है कि वो कहते हैं कि उन्होंने औरत से कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने कहा कि मैं खुदावंद को अपने को ढूंढती हूँ, उसे उठा कर ले गए हैं, मुझे बताओ कि कहाँ रखा है। और फिर उन्होंने उसके कहा कि वो जिंदा है और यहाँ नहीं है। और यीशु मसीह ने फिर उससे बात वहाँ पे ज़ाहिर हो गए कि मैं वो जिसको वो फरिश्ता समझ रही थी वो यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह ने कहा है मरियम, तो उन्होंने एकदम उसकी आवाज़ पहचानी और उन्होंने कहा कि ऐ रबूनी, ऐ रबी, उस्ताद है उस्ताद। और यूँ हम ये सारी गवाहियाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के ताल्लुक़ से मौजूद हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे प्रोग्राम पे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, हमारे जो है होशाना.live पेज है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह हमारा पाक ज़िंदगी पेज है। इसी तरह सोशल मीडिया पे बहुत से और प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रोग्राम आता है। और एशिया सेट 7 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। और ज़िंदगी TV ऑनलाइन जो है, यहाँ पे भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। ज़िंदगी TV.online, ये आप इस पर क्लिक कीजिए और आप, ये नई वेबसाइट आपके लिए तैयार की गई है और आप इस प्रोग्राम को वहाँ भी देख सकते हैं। और फिर से कहूँगा कि ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप, हमारा ख़ास एक व्हाट्सएप नंबर है +44 793 117 4775। फिर से बोलूँगा +44 793 117 4775, ये नंबर है ख़ास। आप अपना सवाल इस पे हमें भेज सकते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ भी इस अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। पास्टर एडवर्ड, हम बात कर रहे थे पेशन गोइयों की। हमने बात की कि कैसे ये मुक़द्दसा मरियम जो है और उनके साथ उनकी औरतें ये सब गई हैं कब्र पे, और मरियम मगदलीनी और सलोमी और ये सब वहाँ गई हैं और उन्होंने कब्र को खाली देखा। फिर शागिर्दों को बुला के लाई और शागिर्दों ने कब्र को खाली देखा। और फिर कैसे यीशु मसीह का दीदार होता है। और फिर हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे वो अमावस के राह पर जाते हुए 2 शागिर्दों को मिले और अपना आप जाहिर किया। फिर एक कमरे में बंद शागिर्दों के साथ वो 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को मिलते रहे, उनके साथ खाते रहे, पीते रहे, उठते बैठते रहे। ये उनकी जो है मौत और कब्र पे फतह पा लेने के बाद 40 दिन तक जिंदा रहना। अब यीशु मसीह जो है ये मौत और कब्र पे फतह पाई उन्होंने। आप इसको क्या, इसकी जो स्पिरिचुअल डेफिनेशन क्या देते हैं, क्यों ये ज़रूरी था? देखिए, इससे पहले कि चारों अंजीलों में यीशु मसीह को ने अपनी मौत का ज़िक्र बयान किया पहले से। ये अचानक कोई हादसा नहीं हुआ। उसने अपने शागिर्दों को बारहा बताया कि ये होगा। मैं इब्ने आदम
جو ہے وہ بتیروں کے لیے جان دے گا. اور پھر ہم نویں اور پرانے عہد نامے میں ان گواہیوں کو، پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنا کے بیابان میں اونچے پر رکھا، اسی نے کہا ابن آدم بھی اسی طرح مردوں میں سے ابن آدم جو ہے وہ چڑھایا جائے گا، سولی پہ چڑھایا جائے گا. اور پھر اس نے کہا، اس نے کوٹ کیا کس کو؟ پرانے عہد نامے سے یونا نبی کو. یونا کو کوٹ کیا. جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی زمین میں دفن ہوگا اور جائے گا. اور وہاں پہ یہ اس کا ایک مشن ہے نیچے جانے کا. یہ 3 دن کا جو مشن ہے. اور وہاں بھی جو لکھا ہے وہ قیدیوں کو، پالوس کہتا ہے وہ قیدیوں کو لے کے آئے گا اوپر. وہ جو قیدی ہیں پہلے لوگ جنہوں نے مسیح کے بارے میں نہیں سنا. بعض لوگوں نے سوال کیا ہے اصغر، آپ ضرور اس کو بیان کیجئے. آپ اس کو بیان کیجئے، نیچے جانا عالم ارواح میں کہ کون ہے، کیسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، خدا سے سب کچھ ممکن ہے. جو انسانوں سے نہیں ہو پایا وہ یسوع مسیح سے ہوتا ہے. آج بھی وہ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں. میں اصغر آپ سے کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ میں یروشلم جا چکا ہوں، اسرائیل جا چکا ہوں بے شمار. اور میں اس قبر کے اندر جو غار، جو چٹان کے اندر ہے، جہاں اوپر وہ کھوپڑی کا مقام، اس کی شکل بھی ہے، تو نیچے میں اس کے اندر گیا ہوں. میری بیوی گئی ہے، ہم گئے ہیں اور بہت ساتھی. اور وہ جیسے وہ آٹا پیسنے والی چکی نہیں ہوتی، اس کا بڑا پارٹ، ہیوج بڑا پارٹ، وہ اس کے آگے، منہ کے آگے رکھا. اور لکھا جیسے کلام میں لکھا کہ زلزلہ آیا، چٹان پھٹ گئی. وہ اب بھی پھٹی ہوئی چٹان ہے اسی طرح سے. اور پھر وہ جو لوگ نگہبان تھے، سپاہی تھے، وہ وہاں پہ گیم کھیل رہے تھے باہر. وہ اسی طرح وہاں پہ وہ گیم کی تصویر ہے. وہ جو کھیل رہے تھے وہ اب بھی وہاں پہ ہے. اور یہ بڑی چیزیں ہیں، گواہیاں ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی، جو اس جگہ پہ. اور وہ قبر، جیسے یسایہ کہتا ہے کہ وہ قبر بھی اس نے بارو کی. اس کی اپنی قبر نہیں ہے. وہ قبر وہاں پہ کس کی تھی؟ یوسف ارتمیہ کی قبر. اور وہاں پہ اس کو یسوع نے اس کو وہاں پہ باغ میں رکھا. بالکل. اور یہ آپ مکمل کیجیے. میں آپ کو ٹیسٹمنی بتا رہا ہوں کہ میں اس جگہ گیا ہوں اور وہاں پہ ہم اندر جا کر دیکھا. میں اس جگہ جہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اندر گئے. اور کیونکہ یسوع مسیح فزیکلی کافی لمبے تھے قد، تو انہوں نے اور اس کو قبر کو اندر سے سرہانے کی پاؤں کی طرف یا سرہانے کی طرف اس کو بڑھایا، لمبا کیا، تاکہ وہ باڈی جو ہے وہاں پہ فٹ ہو سکے. یہ ہے. اور عبرانیوں کے خط میں وہ لکھا ہے کہ خدا نے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخری زمانے میں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلام کیا. بالکل. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں ریزریکشن کو، اور ہم مسیح کے جی اٹھنے کو، آج جو ہمارا عنوان ہے، اور دوسری موت کا خاتمہ، ہم یہ بھی ابھی بیان کریں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا جی اٹھنا ہے، ریزریکشن جو ہے، یہ ان کے خدا کے بیٹے ہونے کو کنفرم کرتی ہے. آمین. کیونکہ دنیا کے نبی آئے،
بہت سے پروفٹس آئے, بہت سے پیغمبر آئے, بہت سے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہوئے, بے شک, لیکن ان سب کے اوپر موت آئی. ان سب کی قبریں موجود ہیں, مقبرے بنے ہوئے ہیں, لوگ ابھی بھی جاتے ہیں ان کے گرد طواف کرتے ہیں, گھومتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک ہی شخصیت ایسی جس کی قبر خالی, اور وہ ہے یسوع مسیح ناصری. اور قبر خالی کا ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے سے, جیسے آپ نے بتایا, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا بہت دفعہ, اور بہت سی ان کے لیے پیشن گوئیاں نبیوں کی معرفت کئی سو سال پہلے کر دی گئی تھی کہ وہ جی اٹھے گا. اور یہ بھی انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جو ہے وہ جی اٹھیں گے, اور اپنے کہنے کے مطابق وہ تیسرے دن جی اٹھے. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے, جان دے دینے کا بھی اختیار ہے, اور اس کو زندہ دوبارہ سے کر دینے کا بھی اختیار ان کے پاس موجود ہے. اور یہ اختیار جو ہے, جیسے رومیو پہلا باب اس کی 4 آیت کہتی ہے, لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور یہ خدا کا بیٹا کسی ایویں نہیں, نام نہیں دے دیا, کوئی چھوٹے یہ نہیں کہ بندہ آ گیا تو میں نبی بن گیا ہوں تو اب مجھے مانو. انہوں نے قدرت کے ساتھ, انہوں نے ہر طرح کے لکھا ہے کہ جس طرح کے بیمار 3.5 سال ان کے پاس آتے رہے, ہر طرح کی بیماریوں کو دور کیا. انہوں نے لشکروں کو, بدروہوں سے بھرے ہوئے لوگ جو لشکر ان کے اندر تھے, اور ایک لشکر کے اندر 6000 بدروہیں ہوتی ہیں, لیجنز کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے, ان کو نکالا, کاسٹ آؤٹ کیا, انہوں نے مردوں تک کو زندہ کیا. یہ وہ قدرت ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ وہ واقعی خدا کے بیٹے تھے. آپ اس پہ بات کیجئے. ہاں جی, دیکھیے کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن یہ سب جو جی اٹھنے کا جو ایکسپیرینس ہے میری اپنی ذاتی زندگی میں, میں نے ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ مجھے یسوع مسیح کو رویا میں, خواب میں دیکھنے کا, اور لٹرلی پرسنلی جو ہے میرا انکاؤنٹر ہے. تو میں کیسے انکار کر سکوں کہ جی یہ نہیں ہوا, اور یہ پطرس کیسے انکار کر سکے. اس نے کئی دفعہ مطلب ہے کہ انکار کیا, لیکن خداوند نے اس کو مضبوط کیا جی اٹھنے کے بعد کہ تم میری بھیڑیں چڑھا, میں تیرے ساتھ ہوں. یعنی وہ ہر ایماندار سے یہی کہتا ہے کہ میں غالب آیا ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, میری گواہی دے. تو گواہی تب ہوتی ہے جب ہم دیکھ لیتے ہیں, تجربہ کر لیتے ہیں, ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو میرا پرسنل, اب میں موت سے نہیں ڈرتا. بالکل, لیٹ اٹ کم سو. آئی ایم ناٹ افریڈ. میں موت سے نہیں ڈرتا اصغر. میں جانتا ہوں کہ یہودا کے قبیلے کا بابر یسوع مسیح غالب آیا ہے. آمین, آمین اور آمین. اور موت, ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں موت سے ڈرنا ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ایک ایماندار کے لیے, پھر سے کہوں گا, ایماندار کے لیے یہ ایک ٹرانزیشن ہے, یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اور یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا, بار بار میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں, وہ جو زندہ ہے وہ کہتا ہے, اس نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جگہ تیار کی ہے. اس وقت اس نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ اس نے بہت خوبصورت جگہ ہر ایماندار کے لیے تیار کی ہے, جس کو انجیل مقدس اس میں نئے عہد نامے کی آخری کتاب مکاشفہ بڑے خوبصورت طور پہ 21ویں اور 22ویں باب میں بتاتی ہے. اور ہمیں اس بات کا یقیناً کسی بھی ایماندار کو میں کہتا ہوں کو ڈر ہے ہی نہیں, خوف ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے. انہوں نے اب ہلاکت میں نہیں جانا, ان کے اوپر کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے,
ان کے اوپر کسی طرح کے قبر کے عذاب کی بات نہیں. کوئی عالم ارواح میں جہاں پہ ہیڈیز کا جو ذکر ہے وہاں پہ جہاں روحیں شیطان قید کر لیتا تھا یا وہاں چلی جاتی تھی اس وقت تک. اور اس کو کچھ اس طرح میں بیان ہمیشہ کرتا ہوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی الزام میں پکڑا جاتا ہے تو پہلے اس کو حوالات میں ڈالتے ہیں, بالکل, پھر تحقیقات ہوتی ہیں, پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں, اور اگر پھر عدالت ہوتی ہے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کے لیے جب یہ عالم ارواح کی جگہ تھی جہاں پہ سب روحیں چلی جاتی تھی اور وقت کا انتظار کرتی تھی کب وہ وقت آئے جب عدالت ہو, تو آج کلام مقدس کے وسیلہ سے اور مسیح کے وسیلہ سے ایمان لے آنے کے وسیلہ سے اب جو ہے ایماندار کے اوپر عالم ارواح کا اختیار نہیں, بلکہ ایماندار اسٹریٹ اوے جیسے ہی وہ اپنے بدن سے رحلت کرتا ہے اصل انسان جو روح ہے وہ مسیحا کے پاس خدا کے پاس چلی جاتی ہے. اب آگے اس کو پڑھتے ہیں مزید. اب یہ جو ریزریکشن ہے مسیح کا جی اٹھنا ہے, یہ جو موت پہ تو اس نے فتح پائی, لیکن یہ گناہ کے اوپر بھی اور ایک ہمیں فتح مندی دیتی ہے. اور پہلا کرنتھیوس کا 15 باب اس کی 55 سے 57 آیت پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا ڈنگ گناہ اور گناہ کا زور شریعت ہے, مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. ہم کو یعنی کہ جو ایماندار جو ایمان لے آئے, جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا, جنہوں نے اس کے کفارے کو قبول کر لیا کہ یہی وہ خدا کا برا, خدا کا بیٹا میرے گناہوں کی نجات کے لیے دنیا میں آئے اور صلیب پہ چڑھ گئے. اور یہ خاص طور پہ جو ہے وکٹری اوور سن جو ہے جو گناہ کے اوپر جو فتح, آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ جو حوالہ کرنتھی میں آپ نے پڑھا وہ وہاں پہ لکھا ہے اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی, یعنی از ایٹن, کھا لی گئی. موت فتح کا لقمہ وہ ہو گئی. تو جب موت فتح کا لقمہ ہو گئی, اس کو کھا لیا گیا, تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ کیوں؟ یہی بات ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اب میں ڈرتا نہیں, میری موت تو یسوع نے کھا لی ہے. ہاں جی, ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین ضرور کرتے ہیں. اب یہ جو آپ نے کہا کوئی لوگ کہیں گے موت تو بھی ہو رہی ہے, ڈیتھ تو بھی ہو رہی ہے. کل ہی ہم آپ گئے تھے اپنے دوست ڈینس جان کی فیملی کے ساتھ ملنے کے لیے, چند دن پہلے جو ڈیتھ ہوئی, اور اس طرح ڈیتھ تو ہو رہی ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس دوسری موت کا. وہ دوسری موت جو ہمارا عنوان بھی ہے کہ خالی قبر اور دوسری موت کا خاتمہ. تو جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ کلام مقدس میں یسوع خدا کا یہ جو الفاظ ہیں یوحنا 3 باب 16 آیت میں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. تو بدنی طور پہ اس بدن کو جو یہاں دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس پہ تو موت آنی ہے, لیکن جو دوسری موت ہے یعنی کہ جب عدالت ہوگی اور گناہ گار جو ہیں ان کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا جائے گا, کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسری موت ہے. آپ ذرا اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیے گا. دوسری موت جو ہے, پہلی جو میں جب آپ کہہ رہے تھے تو مجھے ایک یہ وہ ڈاکو کی تصویر آ گئی سامنے جو یسوع مسیح کے ساتھ لٹکا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس انجیل میں دونوں میں, متی میں اور یوحنا میں, تو وہاں پہ وہ جو ہے 2 ڈاکو تھے دائیں بائیں, اور ایک نے رد کیا, دوسرے نے کہا تم ایسا کیوں کہتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ موت کی سزا اس کو ملی, لیکن اس نے کہا خداوند مجھے اپنی بادشاہی میں یاد. اور دیکھیے یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو پہلی موت جو ہے
وہ تو ادھر آ گئی لیکن اب اس پہ دوسری موت نہیں آئے گی. اب مجھ پہ یہ میں مروں گا تو ضرور لیکن میرے لیے دوسری موت نہیں ہے کیونکہ جو سیکنڈ ڈیتھ ہے دوسری موت ہے. اب اس کا کوئی حکم مجھ پر نہیں. شیطان مجھے ڈرا نہیں سکتا. لیکن جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے وہ ڈر میں رہتے ہیں. بالکل. اور یہ میں بیان کر دوں تھوڑا سا پھر آپ اس کو کنٹینیو رکھیے گا. آپ کنٹینیو رکھیے گا. ہمارے کچھ جو ناظرین ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں سے اور کیسے بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب جو اس بائبل مقدس میں آخری کتاب ہے اس کا جو 21واں باب ہے 20واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں کلام مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. ہم کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جانا. اور یاد رکھے کہ یہ نہیں کہ وہ ڈالا گیا کوئی شخص اور وہ اسی وقت جل گیا اور مر گیا. نہیں, ابدالآباد وہاں پہ, یعنی کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ جلتا رہے گا ہمیشہ. اور اگلی آیت کہتی ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. کتاب حیات یعنی کہ جب انسان کوئی بھی یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ اس کا نام ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ اس نے کہا جی میں قبول کرتا ہوں, نہیں, پھر اپنی زندگی کو اس طور پہ ڈھالنا ہے, اپنی زندگی کو اس طور پہ آگے وقف کر دینا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہو. خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق خدا باپ نے جو کلام پہلے کیا نبیوں کے وسیلہ سے یا پھر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پر عمل کرتا ہے اور ایک اچھی اور شفاف زندگی پاکیزگی میں گزارتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر گناہ کیے جاؤ ادھر بخشواتے چلے جاؤ اور پھر کہو کہ چلو جی میرا انصاف ہو جائے گا. نہیں, ایمان کے ساتھ اب پرانی زندگی کو چھوڑتے ہوئے ہلاکت میں سے ہلاک کر دینے والی اس زندگی میں سے نکلتے ہوئے ایک نئی زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے اس میں یسوع مسیح کے پیچھے چلنا جو ہے یہ وہ دوسری موت کے بچ جانا ہے. اور آج اسی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے. پاک زندگی پیج کو لائک کیجئے. ہمارے زندگی ٹی وی آن لائن ہے, آپ اس پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 7 پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ hoshana.live کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ ضرور بعد میں بھی دیکھیے. یہ پورا ہفتہ یہ زندگی ٹی وی پہ مختلف اوقات پہ چلتا رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اگر ہم آپ کو اس ہفتے کے اوقات بھی دے سکیں یا اسکرین پہ کچھ ایک آدھ منٹ کے لیے وہ چل سکیں, 2-4 سیکنڈ کے لیے چل سکیں تاکہ آپ بعد میں بھی اس پروگرام کو دیکھ سکیں. ہم اس کو بھی آپ تک لانے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھیں کہ مسیح کا جی اٹھنا کسی اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا, میرے اور آپ کے لیے آج بھی یہ اتنا ہی فائدہ مند ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمارے پاس اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھیجیں. ہمارے پاس ایک سوال آ چکا ہے, ہم اس کو بھی لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے پروگرام میں. لیکن یہ نمبر آپ کو بتاتا چلوں +44 793 117 4775 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہم اس کا ضرور جواب دیں گے. ہمارے پاس سوال ہے, کیا دوسری موت سے بچنے کے لیے دوسری پیدائش ضروری ہے؟ پاسٹر ایڈورڈ آپ اس تعلق سے جواب دیجیے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. دوسری موت سے بچنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 3 باب میں کہا, نیکودیمس سے جو عالم تھا اس سے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. سو مجھے آپ کو جو بھی اس بات کو
जानना चाहे उसके लिए ये है कि यस, हाँ, नए सिरे से, ये नहीं कि हम थोड़ा सा अपने आप को मेकअप कर लें, हैं? नहीं, हमें पूरे तौर से 100% जो है बिल्कुल यीशु के तरफ फिरना है। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं जी आज जी रोज़े आ गए हैं, नमाज पढ़ लें, हैं जी, नजराना दे दें, ये नहीं। हर रोज़ नए तौर से तौबा करके, इकरार करके यीशु मसीह के साथ चलना, ये है नई पैदाइश है। ये फार्मूला नहीं है अपने गुनाहों को खैर बाद कह देना, हाँ जी, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। बिल्कुल। क्या होता है कि मैं एक समय में एक टेस्टमनी दे रहा हूँ। मेरी अपनी बहन जिसे मैंने खुदावंद के पास लेके आया, तो जब मैंने उससे कहा, कहती हो सकता है अगर मैं ये काम करूं तो मेरे से गलती हो जाए, खुदा मुझे ऐसे कर दे। नहीं, मैंने कहा जब खुदावंद कहता है मेरे पीछे आ, तो वो आपको ताकत देगा। अब वही मेरी बहन है जो बेशुमार लोगों के लिए दुआएं करती है और मौजज़े होते हैं। तो ये है दूसरी पैदाइश ज़रूरी है। हाँ। इसके बगैर हम जो हैं वो मौत की तरफ जाएंगे, अदरवाइज। और आपने एक जो बात कही, बड़ा मैं उसको थोड़ा सा और आपकी बात को बढ़ा दूं। आपने निकोदेमस का जिक्र किया है, तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो रोज़े भी रखता हूं, मैं तो ये भी करता हूं। निकोदेमस शरा का आलम, दैट्स राइट, और उसके साथ साथ खैरात देने वाला, हर तरह की मदद करने वाला, हर तरह के वो कलाम की बातों को पूरा करने वाला, जो उस वक्त के हिसाब से शरीयत की डिमांड करती थी, और शरा का आलम होने के साथ साथ एक बड़ा रुतबा सिनहेड्रिन में रखता था, और वो सब कुछ था वो। लेकिन यीशु मसीह जब उस शख्स को भी कहते हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, तो ये एक वो स्टैंप है जो आपके ऊपर जब लग जाती है कि ये किस फैक्ट्री से बन के निकला है। टोयोटा गाड़ी के ऊपर टोयोटा का लिखा गया था, मर्सिडीज़ के वहाँ से, और जो नया पैदाइश का शख्स है, वो जो नई पैदाइश रहता है, उस पर यीशु मसीह की मोहर हो जाती है, और फिर वो मसीह के साथ चलता है। जैसे आपने बताया कि हमें कैसे मसीह के साथ चलना है, और ताकि इब्लीस का हम पे कोई इख्तियार ना रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा। जी बताइए। कि मुझे ये पता है, देखें, एक खुदा की बादशाही है, एक शैतान की बादशाही है। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि कौन सा बंदा जो है उसको नई पैदाइश का तजर्बा हो चुका है। शैतान को पता है कि कौन सा बंदा यीशु मसीह की पैदाइश से वाकिफ़ नहीं है। दोनों ही जानते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के इस ज़िंदगी में तजर्बे में आ गया है, वो शैतान उसे छूने नहीं पाएगा। ठीक है? क्यों? यहाँ एक रोशनी है, इसके अंदर रोशनी है जिसे शैतान देख सकता है, और यीशु देखता है कि असगर रॉबिन्सन इज़ माई चाइल्ड, मॉरिस इज़ माई सन, माई चाइल्ड, मेरा बच्चा है, ये मेरी बादशाही का फर्जंद है। तो ये देखिए, ये एक ज़बरदस्त ये टेस्टमनी है, गवाही है, शक्ल है जो हम आप अपने अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये जो गुनाह का डंग यहाँ पे लिखा गया है, ये डंग बड़ी जहरीली चीज़ आती है, जैसे बिच्छू के अंदर डंग होता है, जहर होता है, और ये उसका जिक्र है। तो यीशु मसीह ने उस डंग को अब निकाल दिया। ये बात जो हम कर रहे थे, जो हवाला कर रहे थे कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। तो डंग मीन्स कि अब वो जो एक खौफ था जिसके वसीला से अब दूसरी मौत आती थी लोगों पे, अब वो
نہیں آئے گی ان کے اوپر، کیونکہ مسیح نے قربانی دے دی اور مسیح نے ایک قیمت ادا کر دی اپنے جان دے کے، کیونکہ شریعت یہ مانگتی تھی کہ ہر گناہ کی قربانی دی جائے، لیکن یہ گناہ جو موروثی گناہ باغیدن سے چلتا تھا، اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی تھی جب تک پاک لہو نہ بہایا جائے۔ یسوع مسیح کی پیدائش، کنواری مریم سے پیدا ہونا اور خدا کے روح سے پیدا ہونا، اس بات کی دلیل اور اس بات کی ضمانت تھی کہ یسوع مسیح کے اندر کوئی بھی ان کی اس میں نہیں تھا، جو خون نہیں تھا، اور اسی لیے گناہ کی آمیزش کا خون نہیں تھا۔ اور آج ہمیں یہ خاص طور پہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ اب یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے کہ گناہ کا زور شریعت ہے۔ اب گناہ کا زور شریعت کا مطلب یہ ہے، رومیو 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ گناہ جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب شریعت دی گئی تو پھر پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور اس لیے آج یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان جانے پہچانے کہ کیا وہ چیز ہے جو اس کو کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، کیونکہ جب گناہ ہے تو پھر ججمنٹ بھی اس کے اوپر آئے گی، پھر اس کے اوپر عدالت بھی آئے گی، اور عدالت جب آئے گی تو انسان جس پہ عدالت ہوتی ہے، اگر وہ اس کا گناہ جو ہے وہ پروف ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن اب سے جو مسیح میں ہیں ان پہ سزا کا حکم نہیں، یہ کلام کی آیت ہے، کلام کی بات ہے۔ آپ اس کے اوپر تبصرہ کیجیے گا۔ جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہاں پہ پہلا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اور یہی جو تھی بات جو ہم آگے پہلے کہہ چکے ہیں کہ گناہ سے علیحدگی، نئی پیدائش اور نیا جیون، نئی زندگی، یہ ایک بڑا زبردست روحانی تجربہ ہے۔ اور لوگ جو ہیں ہر روز دنیا میں کہیں نہ کہیں نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یوحنا پہلا باب اس میں لکھا ہے 5ویں باب میں کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کئی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں اس گہرے میں لے جاتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ہٹ کے اسی تعلق سے کہ یوحنا 11 باب اس کی 25 آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہاں جو تصویر ہے وہ لازر کے بارے میں، اس کی بہن وہ مر گیا، اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جسے ہم جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ مرے ہوئے اس کو 4 دن ہو گئے ہیں، اور وہ قبر میں ہے 4 دن۔ ایک بندہ جو مر جاتا ہے اس کو مڈل ایسٹ میں تو جلدی سی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں پہ کھڑے ہیں اور اس نے پروو کر دیا کہ اس نے کہا مارتا سے، قیامت اور زندگی کیا ہوں؟ میں ہوں۔ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت تو یسوع مسیح اب قبر پہ ہیں، اور اس نے، اور وہاں پہ فقی فریسی بہت سارے آگے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اس نے کہا آئے لازر قبر میں سے باہر آ جا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ہمارے
مسیحیت کی بنیاد ہے. آپ نے لازر کی قبر سے بات کر رہے ہیں, میں پھر سے واپس لاؤں گا مسیح کی قبر کا خالی ہونا نہ ہونا, یہ مسیحیت کی فاؤنڈیشن ہے. اور دیکھیں اب دوسری موت کا جو بات ہم کرتے ہیں تو اور مذاہب بھی ہے جو دوسری موت کی بات کرتے ہیں. ہمارے تو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری موت آئے گی اور یہ ہوگا. ان کو کہاں سے پتہ لگا؟ ان کے پاس کوئی ایسی شواہد بات یا نبی کی اور زندہ ہونے کے حوالے سے کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے پھر سے ایک دفعہ. تو یہ تو ہمارے کلام مقدس میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سفید تخت کی عدالت ہوگی تو سب مردے. ایک وقت تو وہ ہے جب مسیح یسوع آئیں گے, ریپچر جس کو کہا جاتا ہے, ایمانداروں کو لینے کے لیے, اور لکھا ہے کہ ایماندار قبروں میں سے نکلیں گے اور پھر اس وقت کے ایماندار جو زمین پہ ہوں گے وہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے, بادلوں پہ مسیح کا استقبال کریں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. لیکن پھر ایک آخری عدالت ہے, سفید تخت کی عدالت, جس میں سب مردے زندہ. ہماری کلام مقدس میں تو یہ باتیں ہیں, لیکن ہمیں ان کے کبھی کلام میں یہ باتیں نہیں ملتی. کہاں سے لی انہوں نے, کیسے لی, ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے جائیں گے, اور جن کا نام کتاب حیات میں نہ ملا وہ ہمیشہ لکھا کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے. اور یہ دوسری موت ہے, یعنی کہ مسیح میں جو ہیں, اب مسیح میں آنے کی وجہ سے دوسری موت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک بات اور آپ ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے کہ اب ایمانداروں کی جو ایشورنس آف اٹرنل لائف ہے, جو ان کو ہمیشہ کی زندگی کے بلیورز کے لیے ہے, اس کو آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ کیسے کلام ان کو ایشور کرتا ہے. یوحنا کی انجیل 11:25 میں لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں, جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ کی بات ہے, جو مر بھی جائے بر جائے. اور خدا نے خود کہا تھا, وہ آیت پھر مجھے پہلے بھی میں نے بھی بولی یوحنا 3:16 میں, کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ بات ذرا آپ اس کو بیان کیجیے گا, کیونکہ یوحنا ہی کی انجیل میں 3:36 میں بھی لکھا ہوا ہے, جو میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہ کلیئرلی یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یہ جو ہے 5:24 ہے, یہ جو میں نے پڑھی ہے, جو میرے کلام کو سنتا, یوحنا کی انجیل میں 3:36 میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پہ ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اور پھر جو ہے یوحنا 6:47 میں لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اب یہ میں نے بہت سی آیات ہیں میرے پاس جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, لیکن میں چند آیات اس لیے لکھ دی کہ اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بیان کر دوں کہ کلام مقدس میں سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے. ہم یہ انجیل مقدس میں سے یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ کی باتیں کر رہے ہیں, اور جو ایمانداروں کو ایک ایشورنس یعنی کہ گارنٹی دیتی ہے, ان کے لیے مکمل طور پہ خدا کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے, مہر کر دی گئی ہے یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے, کہ جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے یعنی خدا پہ ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی. آپ بھی آج ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں, آپ بھی ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں. ڈاکٹر ایڈورڈ, آپ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ جو نجات ہے, جو مسیح کا جی اٹھنا ہے, یہ ایک نئی روحانی زندگی میں ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے تعلق سے بتائیے. میں تو اپنے تعلق سے بتا سکتا ہوں. کیوں؟ جب تک آپ نے کوئی کھانا کھایا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو میں 1970 میں جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور مجھے یسوع مسیح کا شخصی درشن ہوا اور میں نے اسے روبرو دیکھا, اور اس کے بعد بے شمار موقعوں پر, اور ریسنٹلی 4-5 دن ہوئے ہیں میں نے خداوند کو خواب میں اپنے پاس دیکھا, اور پھر میں
मेरी बेशुमार मेरे पास गवाहियाँ हैं कि यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो जैसे उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्यों? वो गारंटी देता है निजात की। कोई जैसे उसने वो डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो वो जो भी शख्स उससे कहता है, मेल हो फीमेल हो, औरत हो मर्द हो, जवान हो बूढ़ा हो, वही ये कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। तो वो उसके जो अल्फाज हैं वो गारंटी हैं। वो कहता है आजमा कर देख, चख कर देख। तो जैसे हंडिया को चखते हैं, अगर उसमें नमक मिर्च ना हो तो आप कहते हैं यार ये अच्छा नहीं। तो मैं कहता हूँ ये कलाम जो है ये ज़िंदगी का कलाम है, जिसको आप तजर्बे से मालूम कर सकते हैं। एक दफ़ा तो मैं भी नौजवानों की तरह जी खुदा कोई नहीं है, बड़े मौजे होते हैं, साइंसदान भी मौजे, लेकिन अब मुझे उसका तजर्बा हो गया है। मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानता है, शैतान मुझे जानता है। सो ये है कि देखिए मेरे अजीज़ों, जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बलूचिस्तान, किसी स्थान में भी हैं, यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, आए बोझ से थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुमको निजात दूंगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। तो जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, लेकिन जब तक खुदा घर ना बनाए हमारी मेहनत फजूल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास सवाल भी दो आखिर में आए हैं थोड़ा, अब इसके ताल्लुक से मैं क्विकली बताता चलूँ। सलीब पर एक सवाल है, डाकू फरदौस का हाबिल हुआ, वो मसीह ना था, तो क्या कोई भी शख्स सिर्फ मसीह को कबूल कर ले तो वो निजात याफ्ता हो जाता है? यकीनन जो भी शख्स, कलाम मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई हलाक ना हो, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है। और इस सलीब पे जो ये डाकू था, उसके लिए तो अब कोई मौका ही नहीं था। और जैसे कहा जाता है, एक सवाल और भी है कि क्या कबूलियत मसीह के लिए सिर्फ तौबा ही काफ़ी है? तौबा के साथ उसके बाद लिखा है कलाम मुकद्दस में, यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है, जो 28वां बाप है मत्ती की इंजील, उसकी 18-19 आयत में लिखा हुआ है। उसके ताल्लुक से आप पढ़ ले, कहा था कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। अब ये ईमान लाना और उसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि क्या वो सिर्फ निजात याफ्ता होने से, निजात याफ्ता होने का मतलब और मकसद यही है कि फिर वो अपनी ज़िंदगी को, जैसे अभी शुरू में बयान किया गया कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ढाल लेता है और उसके कलाम के मुताबिक चलता है, गुनाह को दूर करता है, नापाकी को दूर करता है, नाराज़गी को दूर करता है, और किसी भी तरह वो गुनाह की उसमें दाह नहीं होता, तो फिर उसका नाम किताब हयात में लिख दिया जाता है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, हमें आप पढ़ा था अभी हमने कि 20वें बाब में, जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो हमेशा की हलाकत में, आग और गंधक की झील में डाला गया। लेकिन यीशु मसीह पे ईमान ले आना, कलाम मुकद्दस कहता है, शागिर्द जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो जब निकले हैं तो वो उसी वक्त मसीह की ज़िंदा होने के बाद, आसमान पर उठाए जाने के बाद वो निकल पड़े और ज़िंदा मसीह की गवाही देते थे कि वो ज़िंदा हुआ, और वो उस वक्त की गवाही देते थे, तो ऐसी गवाही नहीं देते थे
वो गवाही उस बात की देते थे जो हुई है, जिसको लोगों ने देखा है। और 500 लोगों के करीब ने जब उसको आसमान पर जाते हुए देखा, बहुत से लोगों ने, जब लिखा है कि जब उनको मसलूब किया गया तो कब्रें खुल गई, उस बड़े माजरे को लोगों ने देखा। ये सब चीज़ें उस वक्त का सूबेदार जो इंचार्ज था पहरे का, वो कहता है, जब वो सब कुछ होते देखता है, वो कहता है कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। और आज अगर आप भी ईमान ले आएंगे, आप भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे कि वही निजात दहिंदा खुदावंद हमारे खुदा ने इसलिए भेजा कि मैं और आप जो शरीयत को पूरा नहीं कर सकते, जो दुनिया की जो किताबों के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते, नेकियां उस तौर पे नहीं कर सकते जैसे करके ही लोग समझते हैं पहुँचेंगे, तो मसीहत ओमाल के वसीला से नहीं बल्कि फजल के वसीला से आपको हमेशा की ज़िंदगी में पहुँचाती है, हमेशा की हलाकत से बचाती है। और फजल यही है जो हम पे हो गया, हम जिस चीज़ के काबिल ना थे वो हमें दे दी गई और हमें हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया गया। आप भी इसके वारिस बन सकते हैं। खुदावंद का कलाम आपको रहनुमाई करे। आमीन। आमीन।